अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। पूरी दुनिया से लाखों अफराद ने हज की सआदत हासिल की। देखना ये है कि इस हवाले से इंतज़ामात कैसे थे, मुश्किलात क्या पेश आईं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी हुकूमत ने किस तरह के इंतज़ामात किए, हुज्जाज कराम और उनके उलमा, हमारे पाकिस्तान के जय्यद उलमा क्या कहते हैं। क्योंकि ये सेमिनार एक मुनक्किद किया गया और ये हर साल की तरह एक सेमिनार होता है कि वो उन चीज़ों का इयादा करते हैं कि अरफात में, मिना में, मक्का में, मदीना में, जद्दा में किस तरह के हालात थे, किस तरह के इंतज़ामात थे और मज़ीद बेहतरी कैसे की जा सकती है। इसी हवाले को हम डिस्कस करेंगे। हज़रत साहब, हर साल की तरह इस साल भी जो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, उन्होंने बहुत अच्छे इक़दामात किए हज के। हर साल की तरह इस साल भी कुछ प्रॉब्लम तो हुए, तकलीफ़ होती है हज के मौका पर। आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत जो है, जो इक़दामात कर रही है वो 100% दुरुस्त इक़दामात कर रही है, बल्कि हर साल पहले से बेहतर जो है उनके इक़दामात होते हैं। जहाँ तक हज इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान को और शाह सुलेमान को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसे इक़दामात किए हैं कि दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। हज इंतज़ामात 100% दुरुस्त थे, उसमें कोई 1% भी जो है ना वो कमी नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दामात और किसी की बस की बात नहीं है, ये सिर्फ उनका एजाज़ है। लिहाजा हम सऊदी हुकूमत को इस आला किस्म के हज इंतज़ामात करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान की आवाम तो सऊदी अरब के साथ वैसे गहरी और दिली मोहब्बत रखते हैं। और इन हज के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके मशकूर हैं कि उन्होंने ऐसे अच्छे इंतज़ामात किए हैं। अगर हम देखें कि हर साल बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम ममालिक से लोग जाते हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है, पहले से क्या बेहतर हुआ इस दफ़ा इस हज के मौका पर? जिस तरह पहले ट्रेन चलाई गई थी या फिर इसके दीगर बिना अरफात में इंतज़ामात थे, मेडिकल नुक्ता नज़र से इस दफ़ा मज़ीद बेहतर क्या हुआ? देखिए, बेहतरी तो यहाँ से आप ले लें कि हरम की तोसी हुई और बड़े पैमाने पर जो है वो सिलसिला हुआ। पहले ये होता था कि तवाफ़ करने वाले और उम्रा करने वाले जो है वो सब इकट्ठे होते थे। अब हाजियों की सहूलत के लिए जो उम्रा करने वाले हैं, मुतमर्रिन हैं, उनके लिए उन्होंने अलग इंतज़ाम किया है। जो खाली तवाफ़ करने वाले हैं उनको दूसरी मंजिल पर ले गए। इसी तरीके से अरफात के अंदर भी उन्होंने वसी पैमाने पर पानी का इंतज़ाम, वाशरूम का इंतज़ाम, मेडिकल के मज़ीद कैंप उन्होंने लगाए हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हज़रत साहब, ये बात दुरुस्त है कि हर साल हज के इंतज़ामात में बेहतरी की तरफ सफ़र होता है। इस साल भी आप समझते हैं कि हज की बेहतरी के लिए सऊदी हुकूमत ने और हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छे इक़दामात किए? बहुत अच्छे इंतज़ाम किए, बहुत अच्छे इंतज़ाम किए और बल्कि आला क्वालिटी के जो है उनके इंतज़ामात थे। और अरफात के अंदर, मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर हाजियों के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। हर किस्म के यानी उनके लिए सहूलियात थी, वाशरूमों के इंतज़ामात थे, पानी के इंतज़ामात थे, फुआरे थे। हत्ता कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो ठंडे पानी की बोतलें लेकर हर हाजी को जो है ना पिला रहे थे। मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन उन्होंने ये इजाफ़ी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ की हैं कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे लोगों के सरों पे पानी डाल रहे हैं और उनको हाजियों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस आ जाती है, उनको अस्पताल ले जाते हैं और जगह जगह पर मेडिकल सेंटर उन्होंने जो है ना वो कैम किए हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ इससे कोई बेहतर इंतज़ाम हो सकते हैं। और जहाँ तक मोहम्मद बिन सुलेमान का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ इस वक्त मुसलमानों के हीरो हैं और जो इक़दामात मोहम्मद बिन सुलेमान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सऊदी हुकूमत एक आलम इस्लाम का को रहबरी के तौर पर जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान लेके जा रहे हैं। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, हज का शुमार उसी में होता है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया से आते हैं और फिर सऊदी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो उनके लिए इंतज़ामात करती है। क्या कहते हैं इस दफ़ा के इंतज़ामात क्या हैं? सऊदी अरब ने हमेशा हज के हवाले से बल्कि हर मामले में बहुत ही हसासियत के साथ और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने हर मामले में उम्मत मुस्लिमा की खिदमत की है। और बिलखुसूस हज को आप यूँ समझिए कि वो अपने मकासद हसना में
اس کو شمار کرتے ہیں، جہاں پر ان کو پوری دنیا سے مہمان آتے ہیں ان کے پاس، اور ان مہمانوں کو وہ ضیوف الرحمن کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری مملکت وہاں پر ان کے میزبانی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کی ہوئی ہوتی ہے. یہاں تک کہ اس مرتبہ پوری دنیا کے اوپر ایک اہم ترین اجتماع ہو رہا تھا، جس کے لیے محمد بن سلیمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان کو بلایا گیا تھا. تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ جناب ہمارے ہاں حجاج آ رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں مصروف ہیں. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بادشاہ اپنے دورے ملتوی کرتے ہیں اور تمام لوگوں کی چھٹیاں منسوخ ہوتی ہیں، اور عام فرد سے لے کر ان کی مملکت کا ایک ایک بندہ حاجی حضرات کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر سال انتظامات تو ہوتے ہیں، بہتری کی گنجائش بھی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر مزید بہتری لانی ہے حجاج کرام کے لیے اور بالخصوص خواتین حجاج کے لیے، تو وہ کیا اقدامات مزید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر مرتبہ نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر کام وہ انجام دیتے ہیں. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ رمی جمرات جو ہے، جمرات کو کنکریاں مارنے کے حوالے سے کسی زمانے میں کیا اس کی کیفیت ہوتی تھی، اور اب انہوں نے کیا کچھ اس کو بنا دیا ہے، اس کو کتنا انہوں نے ڈیولپ کیا اور کتنا بہتر کیا ہے اس کو. پھر اسی طرح مزدلفہ میں، عرفات میں، جو انسانی بس میں ہے اور جس قدر کوئی انسان اپنی خلوصی نیت کے ساتھ کر سکتا ہے، سعودی گورنمنٹ نے ان کی خدمات انجام دی ہیں. ہاں، البتہ خواتین کے حوالے سے ان کے پہلے بھی بہت اچھے انتظامات تھے، اور آئندہ بھی ان کے لائحہ عمل میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہ ہر سال جب حج ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر خود تجزیہ کرتے ہیں. جو شدید ترین گرمی پڑی ہے، اب لامحالہ ہمارے یہاں کراچی میں اموات ہوئی ہیں، تو یہ گرمی سے اموات ہونا کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ قدرتی کا نظام ہے، اس میں بعض اوقات یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو لیکن ان کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں. اموات ہونا ایک تو تقدیر الہی کا معاملہ تھا کہ گرمی شدید تھی. مولانا غفور حیدری صاحب ایک بڑا نام ہے، آپ اکثر ان کی سپیچز بھی سنتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات. مولانا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حج سیمینار یہ ہو رہا ہے اور حج ہو گیا، ہر سال سعودی حکومت بڑے اچھے انتظامات کرتی ہے اور حکومت پاکستان اس کا ساتھ دیتی ہے. آپ نے تمام انتظامات کو کیسے دیکھا؟ دیکھیں، انتظامات تو بالکل مکمل تھے ہر طرف سے. وہ لوگ جو ٹھنڈے علاقوں سے تعلق رکھتے، جیسے مجھے بھی اچھا خاصا گرمی نے نچوڑا، مگر شکر ہے کہ میں بچ نکلا. تو اس میں حکومت کی عمل دخل کا کوئی تعلق نہیں تھا. بس کھلے آسمان تلے، خاص طور پہ مزدلفہ کا دن جو ہم نے سفر کیا، وہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے ہم جیسے کمزور لوگ تو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال ہم سلامت رہے اور اپنا فریضہ ادا کیا. بالکل توسیع ہوئی اس دفعہ، توسیع اور تعمیر کا کام بھی ساتھ جاری رہا. تو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں تعداد میں ماشاءاللہ اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ نے اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا کہ کہاں کہاں مزید توسیع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، توسیع حرم کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاجیوں کو، حاجی آرام سے عمرہ بھی کرتے ہیں. پھر سہولتیں بہت دی گئی ہیں، 2 منزلہ، تیسرے منزلے پہ. پھر الیکٹرانک وہ موٹر سائیکل گاڑیاں بھی پہنچی ہوئی ہیں، اور ویل چیئرز پہ بھی جو لوگ معذور ہیں وہ ویل چیئر پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح عرفات آنے جانے کے جو سڑکیں ہیں وہ بھی تقریباً کھلی سڑکیں ہیں، اور اس میں بھی کہیں بندش نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری نوعیت کی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سعودی حکومت کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں اور وہ کرتی رہتی ہیں. سڑکیں جتنی کھلی ہوں گی، جتنے راستے زیادہ ہوں گے، اتنا آسانی ہوگا. میم، ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے ہر سال کی طرح اس سال بھی کافی اچھے اقدامات کیے، لیکن کچھ پرابلم بھی آئے، اموات بھی ہوئیں، آنے جانے میں بھی پرابلم ہوا. حکومت پاکستان نے بھی کافی کوشش کی، حجاج کو بر وقت پہنچایا. آپ نے تمام انتظامات کو کیسے دیکھا؟
میں نے جی ہم ساری چیزوں کو فالو کر رہے تھے. حج کے متعلق ویسے بھی ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار اور دوست احباب جاتے ہیں تو ہم رابطے میں رہتے ہیں, ان سے پتہ کرتے رہتے ہیں. اوور آل حج کی جو اگر کہا جائے کہ انتظامات تھے وہ پہلے سے بہت بہتر تھے, بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس دفعہ سب سے بہتر تھے. مگر یہ بھی ہے کہ حادثات بھی ہوتے ہیں اور نیچرل ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اچھا میڈم, آپ نے ساری چیز پہ ایک نظر رکھی ہوئی ہے, آپ اس پہ لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, مختلف سیمینار بھی اٹینڈ کرتے ہیں. 52% آبادی ہے ہماری 26 کروڑ میں خواتین کی. جی تو جو خواتین حجاج جاتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, جب وہ فلی یہاں پہ تربیت مدینۃ الحجاج میں ہر طرف ٹھیک ہوتی ہے؟ دیکھیے, خواتین چونکہ ہمارے ہاں بہت 52% تو ہیں, مگر 52% جو ہے امپاورڈ نہیں ہیں, اس طریقے سے کانفیڈنٹ نہیں ہیں, گھروں سے باہر نکل کے کام نہیں کرتی, اس طریقے سے ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان خواتین کو ذرا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ان کو زیادہ تربیت کے علاوہ ایک تحفظ کا احساس بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے عورتوں کے لیے, کیونکہ اپنے گھر کے ایک سیکیور ماحول سے باہر نکل کر آنا اور اس طریقے سے مزدلفہ میں رات رہنا جس طریقے سے, اور یہ ذرا ایک خاتون کے لیے جو ہے نا اس کو ایک احساس تحفظ جو ہے وہ کم ہوتا ہے نسبتاً, تو اس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے. اس میں تربیت کے علاوہ تو ان کے اپنے گھر کے مردوں کا بڑا رول ہے کہ جس میں ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں, اور ان کو تھوڑا سا باہر پہلے سے تھوڑی تربیت بھی ہو جائے تو اس سے وہ فبیہا ہوگی بات. آپ نے چونکہ اویئرنیس زیادہ کی ہوئی ہے, آپ کے پاس معلومات کافی ہے, اویئرنیس زیادہ ہے, تو میں چاہوں گا کہ خواتین حجاج جب جاتی ہیں تو ان کے لیے بیسک چیزیں کیا ہیں کہ جو ضروری ان کے پاس ہوں تاکہ مشکلات کم ہوں, تو وہ میسج آپ کا. جی, میں خواتین حجاج کے لیے خاص طور پہ یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے فٹنس لیول بڑھائیں, کیونکہ جو سب سے زیادہ چیز ہے کہ آپ پہلے اپنی جو حج کی تیاری ہے اس میں ظاہر عبادات کے حوالے سے تو کرنی ہی ہے, مگر فٹنس لیول اور اپنا تھوڑا سا اپنا جیسے اپنے پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں, فون کارڈ کیسے لینے ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اویئر کریں کہ ہماری کیا سسٹم ہونے چاہیے, اور الیکٹرانک سسٹمز اور کمپیوٹرائز سسٹمز جو آج کل اب نئے آ چکے ہیں ڈیجیٹل طریقے, ان سے تھوڑی سی اپنی اویئرنیس کریٹ کریں. مگر ان سب سے بھی اوپر زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی فٹنس ڈیولپ کریں. حضرت صاحب, ہم انتظامات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ہر سال ہم بہتر انتظامات کرتے ہیں, حکومت پاکستان کرتی ہے, ادارے کرتے ہیں, مدینۃ الحجاج ہے, مذہبی امور کی منسٹری ہے, سعودی حکومت ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سال سن 1445 کا جو حج ہے الحمدللہ خیر و عافیت سے تمام ہوا. ہم سعودی حکومت کو اور سعودی فرما روا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد محمد بن امیر محمد بن سلمان حفظہ اللہ, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سعودی عرب کی جتنی بھی وزارتیں ہیں, بالخصوص وزارت داخلہ, وزارت حج, وزارت مذہبی امور اور دیگر جتنی بھی وزارتیں ہیں, اور حرمین شریفین کا جو شعبہ ہے, یہ 24 گھنٹے یہ ادارے وہاں پر جو خدمات ممکن ہو سکتی ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. سب سے بڑی چیز تو امن ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کا جو انتظام سعودی حکومت نے کیا ہے, اور بالخصوص حج کے موقع پر ہر سال جو کرتی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ, ان کے حکم کے مطابق ولی عہد امیر محمد بن سلمان بنفس نفیس خود ان ایام میں مشاعر مقدسہ میں موجود ہوتے ہیں, مینا میں ہوتے ہیں, اور براہ راست جتنے بھی حج کے امور ہیں ان سب کی وہ خود نگرانی کرتے ہیں, اور مختلف ممالک سے آنے والے وفود سے اور وزراء سے ان سے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں. جہاں تک سہولتوں کا تعلق الحمدللہ حرمین شریفین کی توسیع بہت زیادہ کی جا چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے. اور پھر جو مشاعر مقدسہ ہیں مینا, عرفات اور مزدلفہ, وہاں پر بھی یعنی جو مینا کا ایک لمبا ٹریک ہے, ہر جگہ پر پانی کی سہولت میسر ہوتی ہے, واش روم ہر جگہ پر موجود ہیں. اسی طرح جب جو عرفات ایک دن میں وہ اتنا بڑا شہر آباد ہوتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب وہاں پر انسانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے, ایک دن میں اس شہر کو آباد کرنا الحمدللہ اس کے بھی بہترین انتظامات ہوتے ہیں. اسی طرح مزدلفہ میں رات کا قیام, اور پھر واپس
جمرات کی جو توسیع ہے اس کو 5 منزلہ بنا کر، جہاں پہلے کو حادثات پیش آیا کرتے تھے اس کو 5 منزلہ اور ایئر کنڈیشن کیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے، یعنی دنیا کے بڑے پروجیکٹوں میں سے ایک پروجیکٹ ہے، اور اوپر اس کے ہر وقت ایک ہیلی کاپٹر موجود ہوتا ہے جو نگرانی بھی کرتا ہے، اور جو اس حادثات کا شکار ہوتے ہیں ان کو طبی سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ اور وہاں پر ہر جگہ پر ایمبولینس موجود ہوتی ہیں، گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، جو ان زخمیوں کو اور جو بیمار ہوں ان کے علاج معالجہ کے لیے ہر جگہ پر انتظام موجود ہوتا ہے۔ حرمین شریفین میں احرام کی حالت میں اور عبادات ادا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر کسی بیماری کی وجہ سے، ظاہر بات ہے غلطی تو اس میں اپنی ہے نا، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص حادثے کا شکار ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس کی اخروی کامیابی اور نجات کا باعث ہے کہ جو شخص عمرے کی احرام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کا تو چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا، اسی طرح اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر جگہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انتظامات تو ہر سال ہوتے ہیں، اس میں بہتری بھی آتی ہے، کچھ چیزیں رہ بھی جاتے ہیں۔ اس سال جو 2024 کا حج تھا، حکومت پاکستان اور سعودی حکومت کے انتظامات کو کیسے دیں؟ حج انتظامات کے حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سعودی عرب کے جو فرمانروا ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، اور پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں جناب نواف بن سعید المالکی صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہترین حج انتظامات کیے گئے ہیں، اور میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق گزشتہ سالوں سے اس دفعہ جو حج کا بجٹ تھا وہ دگنا تھا۔ منسٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں حج انتظامات کی، سعودی حکومت ہر سال یہ انتظامات کرتی ہے، اس سال کے انتظامات کو آپ کیسے دیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال سعودی عرب کے بہترین حج انتظامات تھے اور بہت شاندار حج انتظامات تھے، اور اس کے باوجود انسانی معاشرے کے اندر جو حادثات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، اور ان رونما ہونے والے واقعات کے باوجود اس سال 2024 کا حج ایک بہت شاندار انتظامات کے ساتھ تھا۔ ملینز لوگوں نے حج کیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، اور یہ تکلیف جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کہ غیر رسمی لوگوں کی وجہ سے پیش آئی ہے۔ تو ہر چیز کی SOPs ہیں، تو ہمیں وضو کی بھی SOPs سکھائی گئی ہیں، بیت الخلاء کی بھی SOPs ہیں، کھانے کی بھی SOPs ہیں۔ تو تمام مملکت اسلامیہ جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں، بلکہ جو غیر مسلم کنٹری سے بھی مسلمان آتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ حاجیوں کو باقاعدہ پہلے سے SOPs سکھا کر بھیجیں، اور وہاں کے جو انتظامات ہیں ان میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بھیجیں، تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ آزاد کشمیر حکومت بھی اس دفعہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی مرکزی حکومت کے ساتھ، دونوں حکومتوں کے انتظامات بہتر رہے۔ جی دیکھیں، آزاد کشمیر حکومت کا اپنا جو ہے وہ، چونکہ وزارت خارجہ کئی معاملہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہم تمام معاملات جو وزارت خارجہ کے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ہماری مذہبی امور کی وزارت کشمیر سے ایک بڑی تعداد حجاج کی جاتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے بالخصوص مولانا عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے دو تین جو منسٹر اور بھی آئے، انتظامات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے، اور اس گنجائش سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہزاروی صاحب حج انتظامات کی بات کر رہے تھے، ہر سال سعودی حکومت بھی پاکستان کی حکومت بھی انتظامات کرتی ہے، لازمی بات ہے کہ جتنی بہتری کریں کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے۔ آپ نے کیسے دیکھا انتظامات؟ حج انتظامات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال خصوصاً سعودی حکومت نے بہت اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس مرتبہ چونکہ نئے انتظامات تھے، نئے قوانین تھے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات میں حج انتظامات کیے ہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑی بہت اگر کمی رہ جاتی ہے تو یقیناً جہاں 3 ملین 2.5 ملین انسان ہوں تو وہاں پہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا افیکٹ نہیں ہوتا۔ سر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سال کے حج کے انتظامات حکومت پاکستان کے، سعودی حکومت کے، کیسا دیکھا؟ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو اس دفعہ کی گرمی بہت عجیب تھی، اور اس سے جو وہ موسم کی شدت کی وجہ سے بزرگ لوگ اور کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ اموات ہوئیں، لیکن اتنا بڑا مجمع، اتنے سارے انتظامات، اور اس دفعہ تو ریکارڈ لوگ وہاں پر گئے،
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ انتظامات بہت اچھے تھے اور بہتر تھے، اور ہر سال اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے، گنجائش بھی رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سعودی حکومت کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دے رکھی ہے، تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ رشک آنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نورانی صاحب، یہ جو موجودہ سال کے انتظامات ہیں سعودی حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دفاع حرمین شریفین کی طرف سے حج 2024 کے جو انتظامات سعودی حکومت کی طرف سے کیے، اس کا ہم نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اور بہتری آئی ہے الحمدللہ، اور وہاں جو لوگ جو عازمین حج وہاں گئے تھے انہوں نے بھی یہی تفصیل دی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین انتظامات رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، مقامی بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر سے مسلمان حرمین شریفین پہ حج کرنے تشریف لاتے ہیں، تو اونچ نیچ تو ہوتی ہے، مگر بہرحال 100% تو نظام بہترین رہا۔ وہاں پہ ایک نظام ہے کہ آپ کے پاس اگر عمرے کا ویزا ہے، آپ کے پاس اگر بزنس ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے، تو آپ جائیں آئیں ضرور، مگر ایک ویزا ہے جو حج کا ہے، اور صرف عازمین حج کا ہے۔ اگر آپ اس سسٹم کو توڑیں گے اور اس سسٹم کے خلاف جائیں گے جہاں لاکھوں لوگ آلریڈی موجود ہوں، تو میرے خیال سے یہ ان حکومتی اقدام اس ملک کے حکومتی نظام کا حق ہے کہ وہ ان کو فوری طور پہ برخراج کرے۔ ہر ملک کا ایک قانون ہے اور قانون کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے، لہٰذا ہمارے پاکستان سے جو حاضرین حج عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، وزٹ ویزا پہ جائیں، سعودی حکومت کے قانون کو آپ کو فالو کرنا آپ پہ فرض اور لاگو ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ان تیاریوں کے بارے میں بتایا جو دونوں ممالک کی حکومتوں نے حج کے حوالے سے کی۔ سعودی عرب اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے اقدامات کو تمام علماء نے سراہا۔ یہ بات درست ہے کہ اگر 2.5 سے لے کر 3 ملین لوگ جب کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس احسن طریقے سے ان مسائل کو حل کیا گیا اور آنے والے وقت کے لیے بہترین انتظامات کے لیے منصوبہ بندی ابھی سے شروع کی گئی، جو قابل تحسین ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس ایونٹ کو آپ تک پہنچائیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، بہتری کی بات ہے، سب آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے دیکھ سکیں۔ میری آواز آپ کی آواز ہے، آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور حج کے اس اہم رکن کے لیے اپنے کردار کو اور اپنے فرائض کو ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔